बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के लिए 4 बड़ी खुशखबरियाँ थीं। उनमें एक थी कि तालिबान के अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए और 3 सफ़हात पर मुश्तमिल 24 नुकात पर मुश्तमिल एक मुआहदा साइन हुआ है, जो एक अमन का मुआहदा है। ये 19 साल के बाद हुआ, यानी 19 साल में कोई ऐसा मुआहदा अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान नहीं हो सका। बड़ा जोर लगाया, सब ने कोशिश की, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स बारी बारी पाकिस्तान आए, चाहे वो शुमाली इत्तेहाद हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे तालिबान हो। तमाम ने पाकिस्तान का विज़िट किया बारी बारी। तमाम स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान ने एक जगह पे इकट्ठा किया। उसके बाद कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में एक अमन मुआहदा हुआ है, और ये एक इब्तदाई मुआहदा है। इसमें तालिबान की कुछ डिमांड्स हैं, हुकूमत की कुछ डिमांड्स हैं, लेकिन उनके लिए एक रोड मैप तैयार हो गया है। इसके अंदर 24 नुकात हैं। हमने कुछ डायरेक्ट सोर्सेज से, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि मैं इसके ऊपर एक अलग से पूरा वीलॉग करूंगा, कुछ बराह रास्त सोर्सेज से और कुछ जो है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। कुछ 20 नुकात हमारे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि तालिबान क्या चाहते हैं, वहां की हुकूमत क्या चाहती है, और आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। पूरी दुनिया ने इस पर मुबारकबाद दी है। अमेरिका ने, यूरोप ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने, पाकिस्तान तो इसको करने वाला है, पाकिस्तान ने भी, सेंट्रल एशिया ने, रशिया ने, नेटो के तमाम ममालिक ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा कि यह ज़बरदस्त डेवलपमेंट एक हो गई है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, उसके नतीजे में एक ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट है। सिर्फ भारत एक ऐसा अकेला मुल्क है जिसको आग लगी है। भारत एक अकेला ऐसा मुल्क है जिसने इसके ऊपर मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपना कोई स्टेटमेंट भी इसके ऊपर जारी नहीं किया। उसका मीडिया इसको अजीब तरीके से पेश कर रहा है। अब इसको आप मातम कह सकते हैं, रोना पिटना कह सकते हैं, अंगूर खट्टे हैं आप ये कह सकते हैं। एक लोमड़ी थी ना, वो अंगूरों के गुच्छे पे छलांग मारती है बार बार, वो जब उसको नहीं पकड़े जाते तो आखिर में वो जाते हुए कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो ये इस किस्म के मामला भारत के साथ हुए कि भारत ने बड़ी कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर वो अफगान अमन का जो अमल है उसके अंदर एक स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद रहे। वो ये एहसान अमेरिका के ऊपर जताए कि आपको यहां से हमने बाइज्जत निकाला था, पाकिस्तान ने नहीं। दुनिया के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहता था, खित्ते में अपनी एक अजारादारी और एक बदमाशी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तालिबान माने ही नहीं, तालिबान ने तस्लीम ही नहीं किया, और भारत बाहर बैठ के तमाशा देखता रहा। पाकिस्तान ने सारा मामला रिजॉल्व किया। इसका फायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा इसका पाकिस्तान को होगा अफगानिस्तान के बाद। अब जरा आ जाए शराइत की तरफ। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, और एक सीक्वेंस में तो मैंने नहीं लिखी, लेकिन वो चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बता दूंगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह हो रही हैं। कुछ मैंने इनडायरेक्ट सोर्सेज से, कुछ डायरेक्ट सोर्सेज से हासिल किए हैं। तो नंबर 1, इस्लामी निज़ाम के ऊपर वो बार बार दबाव डालते रहे हैं। उन्होंने दोबारा डाला कि अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम होगा, शरई निज़ाम। इसके ऊपर उन्होंने जोर डाला, और हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। जो मुआहदा भी हम करेंगे उस निज़ाम के तहत करेंगे। जो बात भी हम आपके साथ करेंगे, हम उन तमाम पैमानों को मद्देनजर रख के करेंगे जो इस्लामी पैमाने हैं। नंबर 2, कैदियों की आज़ादी। अफगान तालिबान ने यह कहा कि जो लोग कैद किए गए हैं तालिबान की मदद के लिए, मुजाहिदीन का साथ देने के लिए, या मुजाहिदीन में से जिन लोगों को या उनके सहूलतकारों को जहां जहां पे कैद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन सबको आज़ाद किया जाए। और वो लिस्टें मौजूद हैं दोनों तरफ, हुकूमत के पास भी और मुजाहिदीन के पास भी, तालिबान के पास भी। तो वो दोनों जो है वो अपनी अपनी लिस्टें शेयर करेंगे, और फिर जो है वो फेजेस के अंदर, यानी पहले कुछ लोग आज़ाद हो भी चुके हैं, फेजेस के अंदर बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो जाएंगे। और उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी, इसमें जो जिन लोगों ने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऐसी की हुई हैं जिनका आपके जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस बारे में हम निगोशिएट करते जाएंगे केस टू केस, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो छोड़ दिए जाएंगे। नंबर 3, गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी को यकीनी बनाया जाएगा, दोनों ग्रुप मिलकर। क्योंकि अमेरिका ने ये बाकायदा इशारा दिया था और मुआहदा किया था कि मई 2021 तक अमेरिका अफगानिस्तान को खाली कर देगा।
جو نیٹو فورسز ہیں، اتحادی افواج یہاں سے نکل جائیں گی، غیر مسلم فورسز، تو وہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں فریقین مل کر اس کے لیے کام کریں گے تاکہ غیر ملکی فوجیوں سے یا غیر مسلم فوجیوں سے اس خطے کو پاک کیا جا سکے، مئی 2021 تک ان کو نکالا جائے۔ اچھا، اس میں جو وہاں کی حکومت ہے، افغان حکومت، اس کو ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر امریکن چلے گئے، نیٹو کے فوجی چلے گئے تو طالبان ہم پہ بہت بھاری پڑ جائیں گے، تو اس پہ ان کے تحفظات ہیں، لیکن اس پہ آگے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ امریکنز کو اور نیٹو فوجیوں کو وہاں سے نکلنا ہے، سیز فائر کیا جائے گا۔ یہ افغان حکومت کا ایک مطالبہ ہے، کیونکہ طالبان ابھی بھی ہنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں حکومتی فوج کو بھی اور نیٹو کو بھی اور اپنے دیگر مخالفین کو بھی۔ تو سیز فائر کا ایک جو ہے وہ شرط رکھی گئی ہے کہ جب ہمارے مذاکرات آگے بڑھیں گے تو سیز فائر کو وسعت ملتی جائے گی، اور باقی جو گروہ طالبان کے زیر اثر ہیں یا جو علاقے ان کے زیر کنٹرول ہیں، وہاں سے کنٹرول کرنا طالبان کی رسپانسبلٹی ہوگی، اور حکومت بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی۔ پانچواں، جو شرعی عدالتیں ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا، یعنی یہ جو آپ نے قیدی چھوڑنے ہیں یا جو دیگر معاملات کرنے ہیں، ان کو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دوسری عدالتیں فیصلہ کریں گی، فوجی عدالتیں یا کہیں اور، وہ شرعی عدالتوں میں قاضی وہ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ بندہ گناہ گار ہے، مجرم ہے، یا یہ ایک مجاہد ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آزادی ہوگی کہ اس کو سزا ایکچولی کس چیز کی مل رہی ہے، مقدمات جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ شرعی عدالتوں میں لے کر آئیں، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو اپنی عدالتوں کے اندر کریں گے۔ ابھی طالبان کا ڈیمانڈ اگلا یہ بھی ہے کہ جو عدالتیں ہوں وہ ہوئیں اس ملک کے اندر شرعی، اور قاضی کا نظام چلے، اور انصاف کے اصول جو ہے وہ اسلامی ہوں، ان کے مطابق فیصلے ہوں۔ چھٹا جو ایک اور چیز آئی کہ بھارت اور اس جیسے جو خطے کے دیگر ممالک ہیں، یہاں پہ انہوں نے جو کیمپس بنائے ہیں اور اس خطے کو استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کے لیے، آس پاس کے ممالک میں، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف، اس پہ طالبان کی جانب سے آواز اٹھائی گئی ہے کہ اس قسم کا جو ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے گروہ کام کر رہے ہیں اور وہ سارے طالبان ہیں، یعنی کو ٹی ٹی پی بنا دیا، کسی کو القاعدہ بنا دیا، کسی کو داعش بنا دیا، یہ سارے گروپس طالبان کے ساتھ تو مل کر کام نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بھارت فنڈنگ کر رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے، بہت سارے گروپ ہیں جن کو امریکہ فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو ان گروہوں کو الگ کیا جائے گا اور اکیلا کیا جائے گا، تو یہ بھارت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ساتواں، جو سیاسی نظام نیا لایا جائے گا، اس کے اوپر ایک بحث چھڑی ہے اور اس پہ کچھ تجاویز دی گئی ہیں۔ یہ ساتواں نقطہ ہے جس کے اوپر یہ معاہدہ قائم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھنا یہ ہوگا کہ مستقبل میں جمہوریت تو یہاں پہ طالبان تسلیم نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی نظام آپ لے کر آئیں۔ حکومت جو ہے وہاں کی وہ جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہے، تو اب اس کے بیچ میں راستہ کیسے نکالا جائے گا اور کون سا ایسا نظام ہوگا جو افغانستان میں کام کرے گا، اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں لائے عمل طے کیا جائے گا۔ آٹھواں، اس کا نام تبدیل کر دیا جائے افغانستان کا، اس کا نام رکھا جائے اسلامک ریپبلک آف افغانستان۔ یہ طالبان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کا نام افغانستان نہ رہنے دیں، اس کا نام رکھے اسلامک ریپبلک آف افغانستان۔ یہ نام انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کچھ سوچ سمجھ کے، اس کے اثرات آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہوں گے۔ نوواں، علماء کی ایک شورا قائم کی جائے جو اہم ترین مسائل کے اوپر روشنی ڈالے، چاہے وہ علماء حکومت کی طرف سے آ جائیں، طالبان کی طرف سے آ جائیں، دیگر گروہوں کی طرف سے آ جائیں، ایک ایسی شورا بنائی جائے جو اہم ترین مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ گائیڈ لائن فراہم کرے۔ یہ ایک اور نقطہ ہے نوواں۔ دسواں ایک نقطہ جو مجھے پتا چلا کہ وہ طالبان سود کا خاتمہ چاہتے ہیں فوری طور پہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں ان سب کو، کیونکہ افغانستان میں اور پاکستان کے کے پی علاقوں میں یہ افغانی بہت زیادہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، پاکستان میں بھی افغانی سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس کی لت ان کو لگی جنگ کے ان ادوار، اس بیچ میں ان کو یہ ساری لت لگی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو ڈسکریج کیا جتنا زیادہ ہو، چاہے وہ بینکوں کا سود ہو، چاہے وہ دوسرا سود ہو، سود کو جتنا ہو سکے ڈسکریج کیا جائے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور سود کے نظام کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جائے اور یقینی بنایا جائے کہ آنے والے سالوں میں سود کی لعنت جو ہے وہاں سے ختم ہو جائے۔ پاکستان کے حوالے سے بڑا پازیٹیو ایک ریئیکشن دیا ہے افغان طالبان نے، وہاں کی حکومت نے بھی، اور پاکستان کو سراہا ہے۔ اور خطے کے جو دیگر مسلمان ملک ہیں، یعنی ایران ہے، یہاں پہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، آذربائیجان ہے، دیگر ممالک ہیں،
ان سب کے ساتھ کرغزستان ہے، ترکمانستان ہے، تو ان سارے ممالک کے ساتھ ایک بہتر تعلقات نئے سرے سے استوار کیے جائیں، کیونکہ نیٹو فورسز کی موجودگی میں افغانستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کبھی آزاد نہیں رہی، اور خطے کے ممالک اس ملک کو ایک الگ حیثیت سے دیکھتے رہے۔ تو ایک آزاد خارجہ پالیسی ایسی جو خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ نئے سرے سے اچھے تعلقات بنائے۔ جائیدادوں کی واپس منتقلی، جو افغان طالبان یا مجاہدین اپنے علاقوں سے ہجرت کر گئے تھے اور مختلف جگہوں پہ محاذ میں حصہ لے رہے تھے، اور ان کی فیملیز کو بھی ڈسپرس ہونا پڑا، اپنے علاقے اور ایریاز چھوڑنے پڑے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہو گئے، چھین لی گئی ان کی جائیدادیں۔ ان کی جائیدادیں ان کو واپس کی جائیں ان کے کلیمز کے مطابق، اور جائیدادوں کی واپسی کا یہ عمل فوری ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بالکل ایک مختصر اور آسان طریقہ کار بنانا چاہیے کہ جو ڈیمانڈ کرے، تھوڑی سی ویریفیکیشن ہو، جہاں ثابت ہو وہاں جائیداد واپس کی جائے، اور اس کے لیے حکومت اور طالبان دونوں مل کر اپنا اپنا رول پلے کریں، کیونکہ طالبان کے زیر کنٹرول جو علاقے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حکومتوں میں ہیں یا جو طالبان کے ساتھی نہیں ہیں، ان کا کلیم ہے ہماری جائیداد وہاں پہ موجود ہے، تو طالبان ان کے لیے رستہ دیں گے، انہیں کہیں گے آئیے اپنی جائیداد پہ آئیں اور انجوائے کریں۔ اسی طرح جو طالبان کے لوگ ہیں ان کی جن جائیدادوں کے اوپر حکومت نے بڑے بڑے شہروں کے اندر، جو قیمتی شہر ہیں، بڑے شہر ہیں، وہاں پہ حکومت کی عملداری ہے، باقی سارا افغانستان آپ کو پتہ ہے طالبان کے کنٹرول میں ہے، لہذا ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی جائیدادوں پہ واپس آ کر بیٹھے۔ یہ 12واں نقطہ تھا۔ 13واں، زکوٰۃ اور عشر کا ایک نظام قائم کیا جائے، کیونکہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے دور میں اپاہج ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں، زخمی پڑے ہیں، ان کا کاروبار تباہ ہوا ہے، بہت سارے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اس وقت، بہت سارے یتیم بچے ہیں، بیوہ خواتین ہیں، تو ان کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں جتنے بھی ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں، جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، چاہے زکوٰۃ کا ہے، چاہے دیگر ہے، یا امداد ملتی ہے، اس ساری کو ان کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کیا جائے، ان لوگوں کی جو اس ایک لمبی جنگ کے نتیجے میں خوار ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے تو ایک جنگ لگی رہی کئی سال تک سوویت یونین کے ساتھ، اس کے بعد وہ ختم ہوئی، طالبان کا رجیم آیا، ایک دم پھر امریکہ نے اٹیک کر دیا، تب سے لے کر اب تک 20 سال سے پھر ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو لوگ جنگ سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بہتر مربوط نظام بنایا جائے جو ان کی بحالی کا کام کرے۔ 14واں نقطہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو اسلام کے مطابق بنایا جائے۔ اچھا، جو اسلام کا نظام ہے نا ٹیکس کا، وہ دنیا کا سب سے سمپلسٹ، سب سے آسان ترین ٹیکس کا نظام اسلام کا ہے، اور سب سے مؤثر نظام بھی وہ ہے۔ تو طالبان نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اس کو جو آپ کا ٹیکس کا نظام ہے اس کو اسلام کے قریب تر لے کر آئیں، تاکہ امیروں سے ٹیکس لے کر جو لوگ دبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، جن کے ساتھ خرابی ہوئی ہے، ان کے اوپر خرچ کیا جا سکے۔ دوسرا، تجارت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو افغان علاقوں سے افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی لوگوں سے پیسہ لیتی ہے، جو طالبان ہیں وہ بھی لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، جب لوگ تجارت کرتے ہیں، اپنا مال لے کر گزرتے ہیں، تو اس میں نیگوسیشن یہ ہوگی کہ وہ ایک ہی جگہ ٹیکس دیا کریں گے، اور وہ ایک پورا نظام ہوگا، جو ٹیکس کلیکٹ ہوگا اس کو پھر ایک ہی میکینزم کے تحت وہ لوگوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ تاجروں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اب ایک تاجر ایک علاقے سے نکلتا ہے، راستے میں طالبان کی چیک پوسٹ ہے، وہ اس سے ٹیکس لیں گے، آگے گورنمنٹ ہے وہ اس سے لے گی، کوئی اور گروپ بیٹھا ہے وہ بھی لے گا۔ تو افغانستان کی اس مارا ماری میں جو 10 روپے کی چیز تھی وہ بیچتے بیچتے 20 سے 25 روپے کی پڑتی ہے وہاں کے تاجر کو، اور اس کو اتنا منافع نہیں ملتا۔ تو جب منافع بڑھے گا تو پھر وہ اپنے اسلامی نظام کے تحت زیادہ ٹیکسز دے گا اور وہ پبلک کے اوپر جو ہے خرچ کیے جا سکیں گے۔ 15واں معاملہ یہ ہے کہ کمپنسیشن دی جائے۔ بے شمار لوگوں کا نقصان ہوا، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے بزنس تباہ ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کا جو ساز و سامان ہے وہ تباہ ہو گیا، بہت سارے لوگوں کے کاروبار ویران ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے، یہ مطالبہ جو ہے یہ طالبان کی جانب سے ہے کہ ان کی کمپنسیشن کے لیے، یعنی جو نیٹو فورسز ہیں انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا افغانستان کو، انفراسٹرکچر پوری طرح تباہ کر دیا انہوں نے وہاں کا، تو جتنی تباہی ہوئی ہے اس کی کمپنسیشن یہ ملک ہمیں دیں۔ اور کیونکہ ایک سپورٹنگ فنڈ آتا ہے پوری دنیا سے افغانستان میں، بہت زیادہ پیسہ آتا ہے، تو اس پیسے کو بحالی کے اوپر لگایا جائے، کمپنسیٹ کیا جائے ان لوگوں کو، یا ان لوگوں کو وہ پیسہ دیا جائے جن کے کاروبار تباہ ہوئے، جن کی زندگیاں تباہ ہوئیں، جن کے حالات خراب ہوئے، جو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے اور ایک دم غریب ہو گئے، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا تاکہ ان کی زندگی میں، نارمل زندگی میں واپسی ہو سکے۔ 16واں، وسائل جو ہے، جتنے وسائل موجود ہیں افغانستان کے، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا قدرتی وسائل افغانستان کے لوٹتی ہے،
اور وہاں بے شمار دھاتیں ہیں، قیمتی معدنیات ہیں بہت قیمتی، ان کے اوپر افغانیوں کا حق ہے، افغانی شہریوں کا حق تسلیم کیا جائے اور نئے سرے سے ان تمام معاہدوں کو دیکھا جائے کہ غیر ملکی اس ملک میں سے کیا کیا نکال رہے ہیں، کس قیمت پہ نکال رہے ہیں اور کس طرح یہ معاہدے ہوئے، ان سب کو ریویو کیا جائے۔ یہ ایک مطالبہ ہے، ٹیکنیکلی بڑا مشکل ہے لیکن یہ ایک مطالبہ اس کے اندر موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب حالات نارملائز ہوں گے اور تعلقات بہتر ہوں گے، 17واں نقطہ یہ ہے کہ وسائل میں، حکومتی وسائل میں طالبان کا ایک حصہ ہو جو ان کو دیا جائے، اور 18واں نقطہ یہ ہے کہ آئندہ کے مذاکرات کا جو لائحہ عمل ہے وہ تشکیل دیا جائے کہ مذاکرات کس طرح ہوں گے، اور اب غیر ملکیوں کو باہر نکال کے آہستہ آہستہ ان مذاکرات میں حکومت اور طالبان فریقین کے طور پہ خود کفیل ہو کر مذاکرات کریں اور آئندہ کا سیاسی ڈھانچہ افغانستان کا بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو 19واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مساجد، مدارس اور تعلیمی ادارے جو طالبان کے زیر اثر چل رہے تھے، جو ان کا نصاب تھا، وہ جہاں چاہیں انڈیپینڈنٹلی اس کو بحال کیا جائے اور ان کو شہروں میں ویلکم کیا جائے، وہ آئیں اور آ کر اپنی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ 20واں اور آخری نقطہ کہ جو معاشی پابندیاں ہیں طالبان کے اوپر جو مختلف ادوار میں لگتی رہی ہیں، ان کی ٹریولنگ کے اوپر، ان کے اوپر دیگر پابندیاں ہیں، ان کے ٹاپ 10 کے وہ چارٹ پورے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ شخص مطلوب ہے، تو اس ساری چیز کو ریویو کیا جائے بیٹھ کر اور ان لوگوں کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں وہ وہی تو ہیں جو آپ کو انتہائی مطلوب ہیں، لہٰذا ان کے جو سروں کی قیمتیں ہیں وہ ختم کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کیا جائے، اور یہ جو پابندیاں ہیں، چاہے یہ مالی ہیں، چاہے یہ ٹریولنگ کرنے کے حوالے سے ہیں، چاہے یہ تجارت کرنے کے حوالے سے ہیں، یہ ساری پابندیاں فی الفور ختم کر دی جائے۔ اب بھارت اس پہ خوش نہیں ہوا، اس نے کوئی مبارکباد نہیں دی، باقی ساری ملکوں نے دی ہے۔ یہ وہ شرائط ہیں جو طالبان میں اور وہاں کی حکومت میں طے پا رہی ہیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہوگا، ایک ترقی پسند ملک ہوگا جہاں پہ اسلامی نظام کے قریب تر یا اسلامی نظام ہی وہاں پہ موجود ہوگا اور افغانستان پرامن ہوگا، غیر ملکی فوجیں وہاں سے نکل جائیں گی اور بہتر اسلامی طریقے سے وہ اپنے نظام کو لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر حالات نارمل رہے تو۔ اور اگر امریکہ کی نیت بدل جاتی ہے اور افغان حکومت اپنے معاہدے کے اوپر عمل نہیں کر پاتی، تو طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 20 سال تو لڑے ہیں، آئیے 20 سال اور لڑتے ہیں، اگلی نسل آپ کی اور ہماری بیٹھ کر مذاکرات کر لے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔